शाह साहब ये पूरा बंद रात को बड़ समझ रहा हूं दरवाजा ही बंद है. So this is a press conference taking place at Jammu Kashmir office in Tongastan, Muzaffarabad, and the people who are conducting this or addressing this press conference are Mahmood Beg on your right of your screen and Iqbal Advocate and his colleague to his right. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दो अहम इशूज़ हैं जिस पर मैं चाहता हूँ कि आपकी तवज्जो मबज़ूल हो, और ये दोनों इशूज़ जो हैं ज़्यादा अहम हैं. पहली बात तो ये है कि 2007 में NSF ने जब शॉन्टर टॉप के रास्ते गिलगित आने का प्रोग्राम बनाया तो कराकुलम नेशनल मूवमेंट, उस वक्त मैं कराकुलम नेशनल मूवमेंट का चेयरमैन था, मेरे साथ इन्होंने रब्ता किया और हमने कराकुलम नेशनल मूवमेंट की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बात रखी NSF के लॉन्ग मार्च की और तय किया कि कराकुलम नेशनल मूवमेंट NSF के लॉन्ग मार्च को शॉन्टर टॉप के मकाम पर खुशामदीद करेगी. और ये लॉन्ग मार्च से कबल गालिबन 2 या 3 महीने पहले की बात है जब NSF ने हमसे रब्ता किया. हमने जो है इसको तहे दिल से कबूल किया और NSF का इस्तेमाल करने का फैसला किया. और फिर जब NSF का काफिला शॉन्टर टॉप पे पहुंचा तो शॉन्टर टॉप पहुंचने से कबल ही हम अपनी तमाम तैयारियों के साथ, गाड़ियों के साथ शॉन्टर टॉप के नीचे मौजूद थे. और जब चूँकि वहाँ कम्युनिकेशन तो है नहीं, ये पता नहीं चलता है कहाँ पहुँचे हैं, क्या सूरत हाल है, तो तीसरे दिन गाड़ियाँ लेकर हम वापस हो गए. और अस्तोर में हमें पता चला कि वहाँ पर 2 NSF के कारकुन जो है शहीद हो गए हैं और काफिला जो है वहाँ से वापस हो गया. और उसी शाम को, ये गालिबन 14 अगस्त थी, उसी शाम को फिर मुझे टेलीफोन आया कि 5 हमारे साथी जो है 16 5 साथी हम, बाकी सारे वापस हो गए हैं. वो एक सीरियस साथी जख्मी था, उसको लेकर, और एक डेथ बॉडी थी, उसको लेकर वापस हो गए हैं. और 5 साथी हमारे रवाना हो चुके हैं और वो वहाँ पहुँच जाएंगे. मैं अपनी गाड़ी और ये मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, इनकी गाड़ी, 2 गाड़ियाँ लेकर मैं दोबारा वहाँ से रवाना हो गया. और शॉन्टर टॉप के नीचे जो है मैं पहुँचा हूँ रात के 12:30 बजे. तो यहाँ कामरान बेग रात को मुझे मिला. कामरान बेग के साथ 4 साथी और थे, वहाँ पर मौजूद थे टेंट में, वहाँ शॉन्टर टॉप के नीचे. फिर मैं उनको वहाँ से पिक किया है और मैं लेकर गया हूँ. उसके अलावा फिर जब उनको अस्तोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, गैदरिंग्स करवाई, लोगों के साथ मिलवाया, फिर मैं गिलगित उनको लेकर गया. गिलगित में भी लोगों के साथ उनकी मीटिंग्स वगैरह करवाने के बाद फिर वो वाया KKH वहाँ से वापस आ गए. वहाँ पर आरिफ शाहिद साहब गिलगित में पहुँचे हुए थे और गिलगित से वो लोग गिलगित से साथ आए. नेक्स्ट ईयर 2008 में मुझे NSF ने जो है दावत दी कि शोदा चकोठी की बरसी है और फिर शहीद मकबूल भट्ट की बरसी है, लिहाजा ये 2 प्रोग्राम हमारे 10 और 11 को होने हैं और आपने इन प्रोग्रामों में शिरकत करनी है. और मैं इन प्रोग्रामों में शिरकत के लिए बतौर ख़ास गिलगित से आया और 9 फरवरी को मैं मुजफ्फराबाद पहुँचा. 10 को मैंने रैली भी अटेंड की, मोटरसाइकिल रैली थी और हम जो है चकोटी, शुदा चकोटी के मज़ार तक वो रैली लेकर गए.
اور اس ریلی پر جب تقاریر ہوئی تو میں نے اپنی تقریر میں یہ اعلان کیا، وعدہ کیا کہ NSF کی جو روایت ہے، NSF نے جو روایت قائم کی تھی 2007 میں، اس کی ریوائول کے لیے، اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے 2008 کے اگست میں 13 اگست کو جو ہے ہم شولڈر ٹاپ کے راستے کراچی نیشنل موومنٹ آئے گی، اور شہداء شولڈر ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے علاوہ گلگت بلتستان اور کشمیر سو کالڈ آزاد کشمیر کی جو کھوئی ہوئی روایات ہیں، تاریخی حیثیت ہے، اس کو بحال کریں گے۔ اور اس اعلان کے تحت میں نے 10 فروری کو شہداء کے مزار پہ کھڑے ہو کر اور 11 فروری کو شہید مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر اپر اڈا میں NSF کے پروگرام میں اس اعلان کو دوبارہ دہرایا، اور اس اعلان کے تحت ہم 13 اگست سن 2008 کو 11 اگست 2008 کو ہم وہاں سے چلے، شولڈر ٹاپ کراس کیا، پھر ہم رات ہم نے کیل میں گزاری۔ شولڈر ٹاپ کے اوپر ہی محمود بیگ صاحب نے ہمارا استقبال کیا، جہاں پر وہ شہید کا کیا نام تھا، امجد شہید جہاں پر شہید ہوا تھا، وہاں پر محمود بیگ صاحب اپنے 5-6 ساتھیوں کے ساتھ اوپر پہنچے ہوئے تھے۔ وہاں ہم نے باقاعدہ دعا کی، اس مقام پر تختی ہم نے نصب کی اس مقام پر جو یہ ساتھی لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے نیچے اتر کر راجہ بہزاد شہید کی بھی ہم نے ایک یادگار بنائی، اور وہاں سے پھر ہم نے آ کر رات کیل میں گزاری۔ پھر جگہ جگہ NSF کے جو کاروان تھے، ساتھی تھے، انہوں نے ہمارا استقبال کیا، اور یہاں مظفرآباد سے تھوڑا آگے وہاں پر عارف شاہد صاحب بھی پہنچے، اور پھر ہم ساتھ جو ہے مظفرآباد آئے۔ یہاں سے ہم نے یہاں شہید کی اس کے قبر پر فاتح خوانی کی۔ پھر ہم اگلے دن جو ہے راولاکوٹ گئے جنگالی، جہاں پر ہم نے ایک شہید کے گھر پہ جا کر تعزیت کی، فاتح خوانی کی۔ تو یہ تمہید کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری جو موومنٹ ہے 2 سال کی، 2007 اور 2008 کی، یہ تمام موومنٹ جو ہے کراچی نیشنل موومنٹ اور NSF کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی تھی۔ اس میں کسی تیسرے شخص کا کوئی کردار نہیں تھا، جبکہ اس حوالے سے جو عارف شاہد صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے داغ داغ اجالا، اس میں اس دونوں سال کی جو مارچ ہے یا جو رابطوں کی بحالی کا جو موومنٹ تھی، اس کو اپنے کریڈٹ پہ لیا ہے کہ یہ جو ہے اپنا یا عارف شاہد صاحب کے کہنے پر یا ان کی کے ایما پر یا ان کی کوششوں سے یہ لانگ مارچ ہوا تھا، اور اس لانگ مارچ کا سارا کریڈٹ جو ہے اس کتاب میں انہوں نے اپنے سر لیا ہے۔ میں اس حوالے سے یہ جو لانگ مارچ کی بات ہے، اس حوالے سے اس کتاب میں جو نقائص ہیں یا جو جھوٹ کا سہارا لیا گیا ہے، اس حوالے سے میں اس کو مذمت کرتا ہوں، تردید کرتا ہوں۔ جو اس میں حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لہذا اس کو میں تردید کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں۔ دوسری ایک اہم بات انہوں نے لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ 2001 میں گلگت بلتستان میں ایک الائنس بنا تھا، گلگت بلتستان نیشنل الائنس کے نام سے GBNA، اور انہوں نے اس GBNA کے بنانے کے لیے جو کوششیں ہم نے کی، جو تکالیف ہم نے اٹھائی ہیں، خصوصاً گلگت بلتستان کے قوم پرستوں نے، GBNA گلگت بلتستان کے قوم پرستوں کی 4 مہینے کی انتھک محنت کے بعد ہم نے گلگت بلتستان کی باقی وہ پارٹیاں جو پاکستان کی جماعتیں ہیں، مثال کے طور پر پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ کاف ہے، JUI ہے، ان کو بھی ہم نے 2 پوائنٹ ایجنڈے پہ لایا، قائل کیا 4 مہینے محنت، اور وہ 2 پوائنٹ ایجنڈا کیا تھا کہ گلگت بلتستان
کشمیر ایشو کا بالکل اسی طرح حصہ ہے جس طرح مظفر آباد اور سری نگر ہے. وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ہم نے ڈیبیٹ کے بعد 4 مہینے کی ڈیبیٹ کے بعد ان پارٹیوں کو بھی اس ایجنڈے پہ لایا. پہلا ایجنڈا. دوسرا ایجنڈا اس کا یہ تھا کہ کشمیر ایشو پر جہاں پر بھی جو بھی بات چیت ہوگی، جو بھی مذاکرات ہوں گے، اس میں پاکستان ہندوستان کے علاوہ جو ریاست جموں کشمیر ہے، ریاست جموں کشمیر 1947 میں جو ریاست جموں کشمیر تھی، اس کے جتنے اسٹیٹ ہولڈرز ہیں، جتنے شراکت دار ہیں، جتنے حصے دار ہیں، ان تمام کو بھی ان مذاکرات میں، اس بات چیت میں جو ہے شامل کیا جائے. ورنہ ہمیں ایک طرفہ طور پر جو بھی بات چیت ہوگی ہندوستان اور پاکستان کی، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. یہ ہماری اچیومنٹ تھی، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا گل بسان کے قوم پرستوں کا. لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کتاب میں محترم عارف شاہد نے الزام عائد کیا ہے کہ جی بی این اے جو ہے اپنا کو کمزور کرنے کے لیے، اپنا کی کوششوں کو جو ہے سبوتاژ کرنے کے لیے ایجنسیوں نے بنوایا. یہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس سے تھوڑا سا اقتباس جو ہے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. جب یہ ان کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں. جب اے پی این اے بنا تو نادیدہ قوتوں نے اپنا کے مقابلے میں گلگت بلتستان نیشنل الائنس قائم کرایا. یہ الائنس اس وقت بنا جب ہم اڈیالہ جیل کی چکی نمبر 14 میں تھے. ہمارا جرم یہ تھا کہ گل بسان کی ایک موقر جریدے روزنامہ کیٹو پر پابندی اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم نے احتجاج کیا تو اسلام آباد کے محکموں نے ہمیں سزا دینے کے لیے اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل کر دیا. جب ہم پنجرے میں فڑفڑا رہے تھے تو ہمارے گلگت بلتستان کے انقلابی نیا اتحاد بنا رہے تھے. ہمیں خدشہ تھا کہ اب اپنا اور جبنا یعنی جی بی این اے میں محض آرائی نہ شروع ہو جائے، کیونکہ جن قوتوں نے یہ اتحاد بنوایا تھا ہمارے سامنے وہ قوتیں ننگی ہو چکی تھی. ہم نے سوچ بچار کے بعد کرنل وجاہت حسن مرزا کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ گل بسان کے اس اتحاد کے رہنماؤں سے مذاکرات کریں اور اس کا حل نکالیں کہ ہمارے درمیان محض آرائی کی بجائے تعاون کی صورت پیدا ہو، اشتراک عمل پیدا ہو. جب کرنل وجاہت مرزا حسن ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ مسئلہ کشمیر حل ہونے تک گلگت بلتستان کو بھی آزاد کشمیر کے طرز پر سیٹ اپ دیا جائے اور یہ گل بسان کشمیر کا حصہ یہ ہے یا نہیں اس بحث میں جائے بغیر یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ گل بلتستان مسئلہ جموں کشمیر کا فریق ہے. لہذا کشمیر پر ہونے والے مذاکرات میں یہ تسلیم کیا کہ ہم نے جو ایجنڈا رکھا تھا یہ انہوں نے تسلیم کیا. مذاکرات میں گل بسان نمائندگی دی جائے. ہم نے ان کی شرائط مان لی. قارئین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا مذاق ہے کہ گلگت بلتستان مسئلہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے لیکن مسئلہ جموں کشمیر کا فریق ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی خاتون یہ مطالبہ کرے کہ میں فلاں شخص کے نکاح میں کبھی بھی نہیں رہی لیکن اگر یہ مہر ادا کرنے کی سخت رکھتا ہے تو مجھے اس سے مہر کی رقم دلائی جائے. پھر انہوں نے صلح حدیبیہ کا ذکر بھی کیا ہے. وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ وہ باعث قسم کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. نیچے آ کے وہ لکھتے ہیں کہ یہ تمام باتیں محض آرائی سے بچنے کے لیے مانی تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم 2002 میں کرنل وجاہت حسن کی دعوت پر اے پی این اے کی پوری قیادت لے کر گلگت بلتستان میں داخل ہوئے اور جی بی این اے ہمارے دشمنوں نے ہماری مخالفت میں بنوایا تھا. اس کے قائدین نے ہمارا بھرپور استقبال کیا. اب اس سلسلے میں سر میری کچھ الفاظ کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے. ہاں اب اس سلسلے میں میری عرض یہ ہے کہ ہم نے جب ایک جی بی این اے بنایا تو ہم نے وہاں فیصلہ کیا اور یہ کرنل مرزا حسن کو کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے بھیجا جبکہ کرنل مرزا حسن کی تھنکرز فورم بھی جی بی این اے کا کی ممبر تھی اور کرنل مرزا حسن جو ہے اس کے ممبر تھے، ایگزیکٹو باڈی کے ممبر تھے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے پاکستان جائیں گے، ہم آزاد کشمیر جائیں گے اور وہاں پوری جو سیاسی قیادت ہے چاہے وہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں، پاکستان کی حکمران پارٹیاں ہیں، کشمیر کی حکمران پارٹیاں ہیں، نیشنلسٹ پارٹیاں، سب سے ہم ملیں گے اور اپنا موقف جو ہے ان کے سامنے رکھیں گے. اس غرض سے ہم اسلام آباد آئے
اسلام آباد میں ہم نے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں سے، مخدوم امین فہیم اس وقت پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے پارلیمنٹیرین کے، ان سے ہم ملے، ہم قاضی حسین احمد سے ملے، ہم راجہ ظفر الحق اس وقت اس میں تھے، اس کے چیئرمین تھے مسلم لیگ کے، اس سے ملے، غرض کی پاکستان کی ہر پارٹی کے سربراہ سے ہم ملے، اور پھر ہم جو ہے مظفر آباد آئے، وہاں سے فارغ ہو کر مظفر آباد آئے۔ مظفر آباد میں بھی ہم نے تقریباً ہر پارٹی کے سربراہ سے ملاقات کی، سکندر ایاز صاحب وزیر اعظم تھے، ان سے بھی ملاقات کی، انہوں نے ہمیں نہ صرف ملاقات بلکہ اسلام آباد ہمیں بلایا وزیر اعظم ہاؤس میں، کشمیر ہاؤس میں لنچ پہ بلایا، وہاں پر بڑی سیر حاصل ڈبیٹ ہوئی۔ یہاں ہم نے جماعت اسلامی سے ملاقات کی، یہاں نشستوں سے ملاقات کی، اپنا میں جتنے تھے سب سے ملاقاتیں کی، اور جو ہم نے جو ایجنڈا طے کیا تھا، جو پوائنٹس ہم نے رکھے تھے، جی بی این اے کا 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا، ان کی سب نے مطلب پذیرائی کی، سب نے ذرا تو یہ کہنا کہ بھائی یہ جو جبنا بنا تھا وہ اپنا کو کمزور کرنے کے لیے، مازارائی کے لیے بنایا تھا میں، اور پھر وہ جو نادیدہ قوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ISI کی طرف یا IB کی طرف یا کوئی اور اگر ایجنسی ہے، تو اس کی بھی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ یہ بھی تاریخ کو مسخ کرنے والی بات ہے۔ یہ نہ صرف الزام ہے غریب آسان کی قوم پرستوں پر، دیگر سیاسی جماعتوں پر، بلکہ یہ بیہودہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے، یہ غریب آسان کی سیاسی جو بصیرت ہے اس کے اوپر بھی حملہ ہے۔ میں جو ہے اس بیہودہ اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو خرافات ہیں، جو بہت ساری اس میں چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ بھائی وہ جواب کے قابل ہیں۔ یہ 2 اہم موضوع تھے جس پر میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات میں ادبیگ صاحب کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں۔ اس پر اگر آپ کا کوئی سوال بنتا ہے، یہ تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا، کیا یہ جیسے لوگ انہوں نے آپ سے ملاقات کی تھی؟ نہیں، یہ جی بی این اے کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر تھے، پہلے سے ممبر تھا، پہلے سے ممبر تھے، کوئی ملاقات نہیں؟ کوئی مذاکرہ نہیں۔ اور جب جی بی این اے کا ڈیلیگیشن اسلام آباد آیا تو جی بی این اے کے ڈیلیگیشن میں مرزا وجاہت حسن شامل تھے، اس میں جماعت اسلامی کے مشتاق صاحب امیر، جو جماعت اسلامی کے اسلام کے امیر ہیں، وہ اس ڈیلیگیشن کے ممبر تھے۔ اس میں پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے میں تھا، نواز خان ناجی اپنی پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے وہ اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے، مرحوم قربان صاحب جو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی تھے، اور لاسٹ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بینظیر بھٹو کی تھی، اس میں بینظیر کے جو ہے مشیر خاص بھی تھے، وہ اس میں شامل تھے، وجاہت صاحب اس میں شامل تھے۔ یہ ہمارا 6 مولانا عطاء شہاب جو اس وقت ہماری کونسل کے ممبر بھی ہیں اور وزیر اعظم کے مشیر ہیں، یہ ہم 6 رکنی ہمارا ڈیلیگیشن تھا، اس میں وجاہت صاحب شامل تھے۔ ہم جو ہے مظفر آباد آئے ہیں تو وجاہت ہمارے ساتھ تھا، اسلام آباد میں ہم ایون حریت کانفرنس سے بھی ہم ملے، وجاہت ہمارے ساتھ تھا۔ ہم لاہور میں طاہر القادری کی دعوت پہ ہم لاہور گئے، وجاہت ہمارے ساتھ تھا۔ جماعت اسلامی کے مشتاق صاحب ہیں؟ مشتاق صاحب اور سوال پوچھنا چاہیے اس میں ہماری گزارش یہی ہے جی کہ جو اقبال صاحب نے ڈیٹیل سے بات کی ہے جی بی این اے کے حوالے سے، تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا، مجھے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن جس طرح انہوں نے بات سامنے رکھی ہے بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ ہمارا 2007 میں NSF کا اس وقت صدر تھا، ہم نے ایک لانگ مارچ کیا تو اقبال ایڈوکیٹ صاحب اس وقت کراکرم نیشنل موومنٹ کے چیئرمین تھے، ہماری ان کی اور ان کے ساتھیوں سے مکمل انڈرسٹینڈنگ موجود تھی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ انہوں نے NSF کے صدر جنرل سیکرٹری سے، ہم ان کے پاس گئے جناب سردار صاحب کے پاس، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کا وہاں پہ کوئی جاننے والا ہے، تو ہم نے کہا نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم وہاں پہ اخبارات میں ہماری خبریں جو ہیں وہ لگ چکی تھیں، اخبار وہ اس میں حکیم صاحب کا بھی بڑا رول تھا۔ اس کے علاوہ ایک اخبار صدائے گلگت کے نام سے چلتا تھا وہاں پہ، اس اخبار میں ہم نے باقاعدہ ایک بڑا ایڈ دیا تھا، وہ اخبار ابھی بھی ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے، اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ کی تھی پروفیسر خلیق صاحب نے اس ایڈ کی۔ اور اسی کتاب میں جو پیش لفظ جو ہے وہ پروفیسر خلیق صاحب نے لکھا ہوا ہے اس کتاب کا، اور انہوں نے بھی جو ہے یہ حقائق مسلط کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے، اس مصنف نے کہا کہ کسی اخبار میں کوئی خبر بھی نہیں لگی، ہم نے باقاعدہ ایک بڑا ایڈ دیا تھا، جو ہم نے پوسٹر نکالا تھا، اس پوسٹر کا جو ہے ایڈ ہم نے اسی اخبار میں دیا چلا، تو ہماری مکمل انڈرسٹینڈنگ موجود تھی۔ اور 2008 میں کراکرم نیشنل موومنٹ کے اس وقت چیئرمین تھے جناب اقبال ایڈوکیٹ صاحب، ان کی قیادت میں 8 لوگ کراس کر کے وہاں پر آئے، وہ خالصتاً NSF اور کراکرم نیشنل موومنٹ کی انڈرسٹینڈنگ تھی، آپس میں دونوں پارٹیوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس بنیاد پر آئے۔ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ جس کی سزا ہم آج بھگت رہے ہیں کہ میں نے بطور صدر
اور NSF نے ہمیشہ جو ہے تمام کانفرنس جماعتوں کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کو عزت دینے کی کوشش کی ہے. ہم نے ان کو اپنے سٹیج کے اوپر بٹھایا ہے. اس کا صلہ ہمیں یہ ملا کہ انہوں نے حقائق مسر کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا جو موجودہ NSF کی جو قیادت ہے کہ وہ اب اپنے اس کردار کے اوپر غور کرے کہ وہ بہت سوچ سمجھ کے جو ہے لوگوں کو اپنے پروگرامات میں بلائے. بلکہ میں ایک دفعہ آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، خاص طور پہ اقبال صاحب کا، کہ یہ گلگت بلتستان سے تشریف لائے یہاں پر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ حقائق رکھیں. اگر یہ کام نہ کرتے تو یہ کتاب کسی نوجوان کے پاس جاتی تو وہ یہ سوچتا جی کہ واقعی یہ حقائق تھے. ہمارا مقصد صرف اس میں ابھی انہوں نے مختلف پارٹیوں کے جو صدور ہیں ان کے خلاف انہوں نے لکھا ہوا ہے. ایون یہ کہ ان کی پارٹی کے شہید اعظم مقبول بٹ کے جو فرزند ہیں شوکت مقبول بٹ، ان کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے. وہ آپ جب کتاب پڑھیں گے تو وہ آپ کو پتہ چلے گا. لیکن ہم نے صرف اپنی تصحیح چاہی تھی. تو 2007 کا مارچ اور 2008 کا مارچ وہ باقاعدہ NSF اور کراکرا نیشنل موومنٹ کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجے میں ہوا. اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب کبھی ہوگا تو ہم انڈرسٹینڈنگ سے یہ کام کریں گے. اور جب اب آنے والے وقت میں NSF کی موجودہ قیادت ذمہ دار ہے، لیکن ہم نے جو کچھ اگر کیا ایکٹیویٹیز کی جو ہم ہر سال شونڈر پہ جا کے کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ہم تمام کانفرنس جماعتوں کو ضرور دعوت دیں گے. لیکن اس ایکٹیویٹیز کے اوپر کسی بھی کانفرنس جماعت کا ہم جو ہے وہ مارک جو ہے وہ نہیں لگنے دیں گے. بہت شکریہ. بات یہ تھی کہ ان ساری چیزوں سے ہم خود بھی آئی وٹنس ہیں. بس ہو گیا بس نہیں. کیا سوال جواب کریں آپ؟